बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना। वल्लज़ीना हाजरू बशारत, वो लोग जिन्होंने हिजरत की। हाजरू के बाद इबारत है इलल हबशा, इलल हबशा, जिन्होंने हिजरत की हबशा की तरफ, फिल्लाही, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन के लिए जिन्होंने हिजरत की। मिन बअदि मा ज़ुलिमू, बाद इसके कि इन पर जुल्म किया गया। नीचे लिखें मक्का में जुल्म किया गया। लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना, अलबत्ता हम इनको ठिकाना देंगे दुनिया में बेहतरीन। नीचे लिखें मदीना में ठिकाना देंगे। वला अजरुल आखिरति अकबर, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। लौ कानू यालमून, काश के वो लोग जानते। नीचे मक्का के काफिर, काश के ये मक्का के काफिर जानते। देखें इस आयत में फरमाया कि वो लोग जिन्होंने हिजरत की, तो हाजरू के बाद इबारत है इलल हबशा, कि जिन्होंने हिजरत की हबशा की तरफ, बाद इसके कि इन पर जुल्म किया गया। तो मैंने कहा लिखें कहाँ पर? मक्का में। तो हम ज़रूर बेज़रूर इनको ठिकाना देंगे दुनिया में बेहतरीन। कहाँ? मदीना में। और आखिरत का जो अजर होगा वो तो बहुत बड़ा है। काश के ये लोग जानते। कौन? मक्का के काफिर। देखें इस आयत में फरमाया जिन लोगों ने हिजरत की। मुसलमान जब मक्का में थे तो इब्तिदाई दौर में इन पर जुल्म व सितम बहुत ज़्यादा होता था। तो जब जुल्म व सितम हद से ज़्यादा बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हिजरत करने की इजाज़त दी। तो सबसे पहली हिजरत फिर हुई थी हिजरत इलल हबशा, हबशा की तरफ सहाबा ने हिजरत की। तो इस आयत में फरमाया गया कि ये वो लोग थे जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की, अल्लाह के लिए की। यानी दुनिया दौलत पैसे के लिए हिजरत नहीं थी, कारोबार के लिए नहीं थी, बल्कि महज अल्लाह की रज़ा के लिए थी। और हिजरत क्यों की? इसलिए कि इन पर जुल्म किया गया। इन पर मक्का के कुफ़ार ने जब जुल्म शुरू कर दिया तो इन्होंने हिजरत कर दी। अब हमने इनको कहा तुम परेशान न हो, हम तुम्हें बेहतरीन ठिकाना देंगे। लनुबव्विअन्नहुम में लाम भी ताकीद है, नून भी ताकीद सकीला है। नहायत बेहतरीन ठिकाना देंगे दुनिया में। तो अल्लाह ने दुनिया में फिर ठिकाना इन्हें अता किया मदीना। अब वो नहायत बेहतरीन ठिकाना कैसे था? एक तो इस एतबार से कि मदीना में मुसलमान थे, दिन ब दिन उनकी अफरादी क़ुव्वत में और मईशत में और ईमान में, एतक़ाद में पुख्तगी हो रही थी। फुतूहात बढ़ती जा रही थी मदीना में, मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा था, माल गनीमत भी मिल रहा था, मदीना की आबो हवा भी अच्छी थी, वहाँ के लोगों में मोहब्बत और उल्फत भी थी। तो हर एतबार से अल्लाह ने इनको बेहतरीन ठिकाना दिया। देखें हबशा की तरफ जो हिजरत की है उसमें नहीं कहा कि वो ठिकाना बेहतर है। तो हिजरत इलल हबशा को बेहतर नहीं कहा, बल्कि हिजरत इलल मदीना को कहा कि बेहतरीन ठिकाना हमने दिया। तो ठिकाने का मतलब यही होता है कि ये जगह अब तुम्हारे लिए मुस्तकिल रिहाइश की जगह है। तो अब मदीना ही मुस्तकिल रिहाइश की जगह रहा। उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह ने उसे इज़्ज़त अता की है। मदीना के लोगों के दिलों में भी अल्लाह ने लोगों की मोहब्बत डाल दी। फरमाया ये तो दुनिया में हम आपको देंगे, और जो आखिरत का अजर होगा वो तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है फ़जीलत और सवाब के लिहाज से, सवाब के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। और नंबर 2 बड़ा है बाकी रहने के एतबार से, कि वो आखिरत का सवाब हमेशा बाकी रहेगा। दुनिया की कोई नेमत हो लेकिन उस पर ज़वाल आ जाता है। आखिरत की नेमत एक तो ज़्यादा होगी और नंबर 2 बाकी रहेगी, ज़्यादा होगी और बाकी रहेगी। काश के ये लोग जानते, यानी मक्का के काफिर लोग, इनका आखिरत पर ईमान नहीं है। अगर आखिरत पर ईमान होता तो आखिरत की नेमतों को और वहाँ के अजर व सवाब को ये लोग जान लेते। यहाँ लफ्ज़ आया हाजरू, जिन्होंने हिजरत की। हिजरत की मुतअद्दिद किस्में हैं। एक होता है हिजरत करना
دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف۔ ہجرت کی پہلی قسم ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، یعنی ایسا علاقہ ہے جہاں سارے کافر ہی کافر آباد ہیں، وہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں، وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، فرائض پر عمل کرنا بھی مشکل ہے، خطرہ ہے کہیں معاذ اللہ مرتد نہ ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ہجرت کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جائیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے کہ ہجرت کرنا دارالبدعات سے دارالسنہ کی طرف، یعنی ایسی جگہ جہاں بدعات رائج ہیں، تو ایسی جگہوں کو چھوڑ کر آدمی وہاں آئے جہاں سنت کا ماحول ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ بدعات سے بچ جائے، سنت کی زندگی گزارے۔ اور ایک ہوتا ہے ہجرت کرنا دارالمعصیت سے الی دار الطاعہ، کہ ایسی جگہ جہاں فسق و فجور زیادہ ہے اور اس کے مواقع زیادہ ہیں، فسق و فجور کا ماحول ہے، وہاں سے آدمی نکل کر نیک لوگوں کی صحبت میں، تقوی والوں کے صحبت میں، علاقوں میں، مسجد کے ارد گرد، مدرسے کے ارد گرد اپنی جگہ لے لے، تو یہ کیا ہے؟ دارالمعصیت سے دارالطاعت کی طرف ہجرت کرنا۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان ہجرت کرتا ہے علم کے لیے، یعنی ہجرت جو ہے اپنے علاقے کو چھوڑا ہے دوسرے علاقے میں جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے، لیکن یہ ہجرت کس کے لیے؟ حصول علم کے لیے۔ جیسے بعض طلبہ کوئی سرحد سے، کوئی پنجاب سے آیا ہے، کوئی سندھ سے آیا، تو اب یہاں آ کر علم حاصل کر رہے، اس نے بھی اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، لیکن یہ ہجرت علم ہے۔ اور کبھی ہجرت ہوتی ہے التجارہ، تجارت کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے، دوسرے ملک میں جا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جیسے بعض لوگ دبئی جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، تو وہ بھی ہجرت ہے، لیکن وہ دولت اور پیسے کے لیے اور تجارت کے لیے ہے۔ بعض لوگ عبادت کے لیے ہجرت کرتے ہیں، جیسے ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے تو وہاں جاتا ہے، مقصد حج اور عمرے میں عبادت ہے، تو عبادت کی نیت سے وہ جا رہا ہے۔ اسی طرح کبھی ہجرت ہوتی ہے مقدس مقامات اور مقدس جگہوں کی طرف، آدمی وہاں جائے، جیسے مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جانا۔ کبھی ہجرت ہوتی ہے نیک لوگ، علماء، صلحاء کی صحبت میں شرکت کے لیے، کہ فلاں علاقے میں بڑے عالم ہیں، فلاں علاقے میں بڑے محدث ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے اور ان سے صحبت سے مستفید ہونے کے لیے جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو یہ متعدد صورتیں ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام نے جو ہجرت کی تھی وہ ہجرت تھی دارالکفر سے، اور حبشہ کی طرف جب ہجرت کی، وہ اگرچہ دارالاسلام تو نہیں تھا لیکن دارالامن تھا، تو اس کو پھر کہتے ہیں ہجرت دارالفساد سے دارالامن کی طرف۔ اور مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی وہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف تھی۔ بات سمجھ گئے؟ حبشہ کی طرف جو ہجرت تھی یہ دارالفساد سے دارالامن کی طرف ہوتی ہے۔ تو ایک ہجرت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان فساد والی جگہ سے کہاں جائے؟ امن والی جگہ کی طرف جائے۔ اور مدینہ میں چونکہ امن و امان تھا، اسلامی ریاست ہجرت کے بعد قائم ہو گئی تھی، اس لیے بعد میں جو لوگ وہاں سے آتے تھے تو گویا وہ کفر کی جگہ سے اسلام کی جگہ کی طرف آئے۔ تو بہرحال میں نے ہجرت کی متعدد صورتیں آپ کے سامنے عرض کی، لیکن قرآن کریم کی آیت میں جو مراد ہے وہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، اور پھر بعد میں بہترین ٹھکانہ بصورت مدینہ کے اللہ نے عطا کیا۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے صبر کیا، یعنی صحابہ اکرام نے صبر کیا، کس پر؟ نیچے آزمائشوں اور تکلیفوں پر، کہ مکہ میں ان پر ظلم و ستم ہوتا رہا اور یہ تکلیفیں، آزمائشیں برداشت کرتے رہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی گرمی میں لٹایا جا رہا ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پر انہیں لٹایا جاتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صبر کیا تکلیفوں اور آزمائشوں پر۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے تھے، یعنی ان کا توکل صرف اللہ پر تھا، اسباب نہیں ہے۔ وہاں مکہ میں جب ایمان لے کر آئے تو نہ وہاں تعداد تھی، نہ ریاست تھی، نہ دولت اور مال تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ان کا بھروسہ صرف
اللہ پر، اور جب ہجرت کر کے گئے تب بھی وہاں کوئی اسباب تعلقات پہلے سے موجود نہیں تھے، اللہ پر بھروسہ تھا۔ تو ان کی پہلی صفت صبر، دوسری صفت توکل۔ تو حضرات صحابہ مہاجرین کے کتنے اوصاف تھے؟ قرآن نے 2 اوصاف بیان کیے، نمبر 1 صابرین، نمبر 2 متوکلین۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ازالہ شبہ۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ تو ہماری طرح مرد ہو، ہماری طرح بشر ہو، یعنی نبی تو وہ ہونا چاہیے جو بشر نہ ہو، نبی نور ہو، فرشتہ ہو، تب ہم مانیں۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے بھی، وہ سب بھی بشر تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، پس ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو رسول بنا کر، نوحی الیہم، مگر ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ثبوت تقلید، پس تم سوال کرو اہل ذکر سے، ذکر کے نیچے اہل کتاب یہود و نصارہ، اہل کتاب یہود و نصارہ سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور مردوں میں بھیجے، اس سے معلوم ہوا عورتوں میں کوئی رسول نہیں آیا۔ تو اس لیے جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ کوئی بھی رسول اور پیغمبر آئے ہیں تو وہ مرد تھے، کوئی بھی عورت کبھی پیغمبر نہیں بنی۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں عورتوں کے لیے اگر لفظ وحی استعمال ہوا ہے وہ لغوی معنی پر ہے، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، تو وہ لغوی معنی القاء، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، حضرت مریم کے دل میں بات ڈالی، تو وہ لغوی معنی ہے۔ جس طرح وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کے دل میں ہم نے بات ڈالی، یہ نہیں کہ اس پر وحی آئی، تو یہ ہوتا ہے وحی کا لغوی معنی۔ تو جتنے بھی رسول آئے مردوں میں آئے، عورتوں میں نہیں آئے۔ اس میں حکمت یہ تھی، نمبر 1 اگر عورت کو رسول بنایا جاتا تو ایک تو عورت صنف نازک کے صبر نہیں کر سکتی تکلیفوں اور آزمائشوں پر، انبیاء علیہ السلام پر تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں، عورت آزمائشوں میں صبر نہیں کرے گی۔ نمبر 2 عورت کے اوپر بہت سی چونکہ گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اب بچوں کی پیدائش ہے اور گھر کی صفائی ستھرائی ہے، گھر کے معاملات ہیں، شوہر کی خدمت ہے، اب ان معاملات کے ساتھ وہ نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی۔ نمبر 3 عورت کے ایام آتے ہیں جن ایام میں عورت عبادت نہیں کر سکتی، حیض و نفاس کے ایام، تو اب وہ پیغمبر ہو تو ان دنوں میں وہ عبادت ہی نہیں کرے گی، تو جب اس کی عبادت نہیں ہے تو امتی اس سے کیا سیکھیں گے؟ تو جب نبی عبادت نہ کر سکے ان دنوں میں اس کا عبادت کرنا ہی نہیں ہے۔ چوتھی اور اہم بات یہ ہے پھر معاذ اللہ اس میں فتنہ زیادہ ہوگا، جو اس کی طرف آئے گا وہ نبوت کی وجہ سے نہیں، حسن و جمال کی وجہ سے۔ کوئی پیغمبر کی طرف آ رہا ہے معاذ اللہ، عورت کے پاس آ رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، بیعت کر رہا ہے، تو کسی کی کیا نیت ہوگی؟ تو کوئی حسن و جمال کو دیکھے گا، کوئی اس کے قریب اپنی خواہش اور شہوت کے لیے آئے گا، تو مقصود جو ہے اصلاح وہ حاصل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ مقصود جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور عورت کے اندر 5ویں چیز وہ ناقص العقل بھی ہے، عقل بھی چونکہ ناقص ہے، نبوت کے لیے تو کامل العقل ہونا ضروری ہے، اسی لیے تو 2 عورتیں قائم مقام ایک مرد کے ہیں، تو معلوم ہوا عورت عقل میں بھی ناقص ہے، عبادت میں بھی ناقص ہے، تو اللہ نے نبوت کے لیے عورت کو نہیں چنا۔ اسی طرح حکمرانی کے لیے بھی عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس کی امارت کی ذمہ داری، معاملات کی سپردگی کسی عورت کو ہو جائے، یعنی جو عورت کہیں اگر بڑی بن جائے، لیڈر بن جائے کسی ملک کے، تو وہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ 75 سال سے کامیاب نہیں ہے، تو یہی ہے کہ حکمرانی کس کی ہے؟ تو پہلے بھی ایک عورت رہی اور اب بھی ایک عورت ہی ہے، تو بہرحال اس کے لیے کامل العقل مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہ آ گئی عورتوں کی طرف، وہ بھی ناقص العقل ہیں، بڑی بڑی جماعت کے اندر بھی عورتیں اس وقت ہیں، تو مرد تو کوئی دانا اور سمجھدار ہے ہی نہیں، تو انہوں نے آگے کر دیا عورت کو۔ عورت دیکھیں امام نہیں بن سکتی،
امامت کرا سکتی؟ تو جب امامت صغرا نہیں کرا سکتی مسجد کی امامت، تو پورے ملک کی سلطنت امامت کبریٰ بھی نہیں کرا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں اس پہ ڈالی نہیں، یہ کام ہے مردوں کا، تو ہم نے مردوں کو چنا ہے رسالت کے کام کے لیے۔ جب بات کہیں رجالن مرد ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں مرد، تو پھر ذہن میں آ سکتا تھا وہ تو ہماری طرح ہے، نبی بھی مرد ہے، ہم بھی مرد ہیں، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، نوحی الیہم، ہیں تو وہ بشر لیکن ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ وہ عام بشر نہیں ہیں، وہ پیغمبر بشر ہیں، یعنی ایسے بشر ہیں جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، محض عام بشر نہیں ہیں، ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ تو یہ مقام رسالت، تو ان کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے، اللہ ان کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس تم لوگ پوچھو اہل ذکر سے۔ ذکر معنی یعنی جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، دانا سمجھدار ہیں، ان سے بھی پوچھو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو اس وقت اہل ذکر کون تھے؟ اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ۔ دیکھیں یہاں مشرکین مکہ کو کہا کہ تم حضور کو پیغمبر نہیں مانتے، اور تم نے کہا کہ وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے تب ہم مانیں گے، تو تم یہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی پوچھ لو، پیغمبر جتنے بھی آئے وہ سب مرد آئے، اور تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہے وہ سب مرد ہی ہوتے تھے، بشری ہوتے تھے، کوئی بھی فرشتوں میں سے نہیں آیا۔ تم اگر ایک بات نہیں جانتے ہو، جو جانتے ان سے پوچھ لو، یعنی یہود و نصارہ سے پوچھ لو جن کو تم بھی مانتے ہو، وہ بھی تمہیں یہی بات کہیں گے۔ تو میں نے آپ کو عنوان لکھایا ثبوت تقلید، ثبوت تقلید۔ تقلید اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی غیر عالم ہے، وہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور پوچھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ کسی غیر عالم کا کسی عالم سے حکم شرعی دریافت کرنا، کسی غیر عالم کا کسی عالم سے حکم شرعی دریافت کرنا بغیر دلیل معلوم کیے، بغیر دلیل معلوم کیے، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، دین کی معلومات اس کے پاس نہیں ہے، اب وہ آ کر کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، وہ عالم اس کو بتا دیتا ہے تو وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اب وہ اس سے دلیل نہیں پوچھتا، حضرت آپ نے جو مسئلہ مجھے بتایا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ عوام تو صرف مسئلہ پوچھتے ہیں، دلیل نہیں پوچھتے۔ تو تقلید یعنی غیر عالم کا کسی عالم سے کوئی بات پوچھ لینا اور اس پر عمل کر دینا، اور مسئلہ شرعی ہو بغیر دلیل دریافت کیے، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اب لوگ یہاں ایک مغالطہ دیتے ہیں کہ خاص طور پہ بعض غیر مقلد کہ بھئی دیکھو تقلید میں دلیل نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے دلیل کی معرفت ضروری نہیں ہوتی۔ عمل کرنے کے لیے دلیل کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ اس عوام الناس میں اس کو آپ بتاؤ کہ یہ قرآن کی فلاں آیت میں عبارت النص سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، تو اتنی باریک باتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، اس کو صرف کیا بتایا جاتا ہے؟ مسئلہ۔ تو تقلید کسے کہا گیا؟ یعنی کسی غیر عالم کا کسی عالم سے کوئی حکم شرعی دریافت کرنا ہے بغیر دلیل کا مطالبہ کیے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ دلیل نہیں ہے، دلیل ہے، لیکن اس غیر عالم کے عمل کرنے کے لیے اس کے لیے دلیل کا جاننا ضروری نہیں ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتہ تو تم اہل ذکر سے پوچھو، تو تقلید بھی یہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں پتہ کسی عالم سے پوچھو، وہ جو بتائے اس پر عمل کرو، یہی تقلید ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں تقلید کہاں سے آئی؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس میں مطلق تقلید کا ذکر آیا ہے۔ دیکھیں اب جو لوگ تقلید کو نہیں مانتے ان کی بھی عوام ہیں، تو اب ان میں عوام میں کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، وہ مسجد کے امام سے پوچھتے ہیں، امام بتاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی امام کی بات کو لیا نا، مانا، تقلید تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تقلید نہ کرتا ہو، ہر ایک کسی نہ کسی کی بات مانتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، اب ماں کہتی ہے بیٹا یہ گلاس ہے، کہتا ہے ٹھیک گلاس ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ جگ ہے، یہ روٹی ہے، وہ کہے اماں جی یہ روٹی ہے، دلیل بتاؤ، ابا جی یہ گلاس ہے، دلیل بتاؤ، تو باپ مارے گا تھپڑ کہ یہ دلیل کا ٹائم نہیں ہے، جو بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ تقلید انسان کی فطرت میں شامل ہے،
پیدا ہوتے ہی وہ تسلیم کرتا جاتا ہے، مانتا جاتا ہے، یہ تقلید ہوتی ہے۔ اب تقلید کن چیزوں میں ہوتی ہے، کن میں نہیں ہوتی، میں مختصر عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ ایک ہوتے ہیں وہ مسائل جو عقائد کے ہیں، عقائد کے مسائل میں تقلید نہیں ہوتی۔ عقائد کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جن عقائد کا تذکرہ آیا ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، عقیدے کی کسی بات میں تقلید نہیں ہوتی۔ البتہ ایک ہوتا ہے عقائد کی تشریح، عقائد کی وضاحت اور عقائد کو نصوص سے سمجھنا، اس میں اہل علم کی بات اور لی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس عقیدے کی کیا تشریح اور وضاحت کی ہے، اس عقیدے کی کیا انہوں نے تشریح کی، اس کو لے لیتے ہیں۔ باقی نفس عقائد کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ اماموں کے قولوں سے نہیں ہوتا، عقیدے کا ثبوت قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ہوتا ہے، تو عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مسائل منصوص علیہا غیر متعارض فیہا، اس میں تقلید نہیں ہوتی۔ مسائل غیر منصوص علیہا غیر متعارض فیہا، منصوص علیہا مسئلہ منصوص علیہا نص میں ہو، غیر متعارض فیہا کوئی تعارض نہ ہو، تو اس میں تقلید نہیں ہوتی۔ اب جیسے شریعت میں مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، والدین کی خدمت ہے، اولاد کی تربیت ہے، صلہ رحمی ہے، سچ بولنا ہے، صداقت ہے، حسن ظن ہے، امانت ہے، یہ سب وہ چیزیں جن میں کوئی تعارض نہیں، یہ مسائل منصوص علیہا نص میں موجود ہیں، اور کسی روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایسی بات ہو، ایک میں امانت کا ذکر ہو، دوسرے میں منع کیے گئے ہو امانت نہ کرو، یا ایک میں نماز کا ذکر ہو، دوسرے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں مسائل منصوص علیہا اور غیر متعارض فیہا، اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے؟ تیسری چیز ہوتی ہے مسائل منصوص علیہا متعارض فیہا، مسائل منصوص علیہا متعارض فیہا، کوئی بات نص میں آ رہی ہے لیکن بظاہر اس میں تعارض آ رہا ہے، بظاہر اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت میں قرآن و سنت میں تعارض نہیں ہوتا، ہماری عقل، فہم، علم ناقص ہے، ہمیں بظاہر اس میں تعارض نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں تقلید ہوتی ہے۔ تیسری صورت میں کہ منصوص علیہا متعارض فیہا، نص میں آیا اور تعارض ہو گیا، تو اب جو فقیہ ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کے دیگر دلائل میں غور و فکر کر کے اس تعارض کو دور کرتا ہے۔ مثلاً اب بظاہر یہ تعارض آ رہا ہے کہ ایک روایت میں تذکرہ آ رہا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے کندھے تک، کہیں سینے تک، کہیں کانوں تک، تو اب ان روایات مختلف ہیں، تو اب امام یہ کہتا ہے کہ بھئی تم ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ تاکہ تمام روایات پر عمل ہو جائے، سینے والے پر بھی، کانوں والوں پر بھی، اور جس میں سر کا تذکرہ آتا ہے ان تمام پر عمل ہوا، تو انہوں نے تعارض کو دور کر دیا۔ اب اسی طرح مثلاً ایک روایت میں رفع دین کا تذکرہ آ رہا ہے، عبداللہ ابن عمر، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات ہیں، اور ایک میں ترک رفع دین کا ذکر آ رہا ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود، برا بن عازب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایات ہیں۔ تو اب فقہا نے یہاں کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو رفع دین کا مسئلہ ہے کہ اب یہ ابتدا میں تھا، بعد میں ترک ہو گیا، تو انہوں نے ترک رفع دین کی روایات کو ترجیح دی، اور بعض نے رفع دین کی روایات کو ترجیح دی، تو مسئلہ نصوص میں آ گیا لیکن بظاہر اس میں تعارض ہو گیا، تو فقیہ نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کے ساتھ ہر فقیہ نے اپنی رائے بیان کر دی، تعارض کو دور کیا۔ اسی طرح اب مثلاً ایک روایت میں بات آ رہی ہے جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ دوسری روایت میں آ رہا ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، اور ایک روایت میں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اب بظاہر تعارض ہے کہ بھئی آیا یہ کریں یا نہیں، تو اب فقیہ نے تعارض کو دور کیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا جس میں آتا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہے، اس کا تعلق امام اور منفرد کے ساتھ ہے، امام اور منفرد فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جس میں یہ آتا ہے کہ امام پڑھے تم خاموش رہو اور امام کی قرات تمہاری قرات ہے، اس کا تعلق ہے جب کہ آدمی مقتدی ہو، جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھے تو قرات نہ کرے، امام کی قرات اس کی طرف سے کافی ہے۔ اور جن میں آ رہا ہے کہ فاتحہ پڑھو اس کا تعلق ہے جب کہ انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امامت کی صورت میں جماعت کرا رہا ہو، تو وہاں اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ناقص ہوگی۔ تو دیکھیں یہ تعارض کو
دور کر دیا گیا دیگر نصوص میں غور و فکر کر کے، تو اس میں تقلید ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی امام اپنی بات نہیں کہتا، نصوص میں غور و فکر کر کے قرائن کے ساتھ دیگر آیات احادیث میں دیکھ کر ایک رائے کو ترجیح دیتا ہے۔ چوتھی صورت ہوتی ہے مسائل غیر منصوص علیہا۔ مسائل غیر منصوص علیہا یعنی وہ مسئلہ نص میں موجود ہی نہیں ہے، وہ مسئلہ نص میں موجود ہی نہیں ہے بلکہ وہ مسئلہ ابھی پیش آ رہا ہے، تو اس میں تقلید کی جاتی ہے کہ فقیہ اس مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ مثلا آج کے دور میں ایک آدمی جہاز میں نماز پڑھ رہا ہے، اب کوئی سوال کرتا ہے جی جہاز میں نماز ہوگی یا نہیں، کیونکہ سجدہ تو کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض کو، اور یہاں تو یہ سجدہ زمین پہ تو نہیں کر رہا، اس وقت تو یہ 16,000 فٹ کی بلندی پر ہے، تو نماز ہوگی یا نہیں۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے جو نیا جدید مسئلہ ہے جس کا تذکرہ نص میں صراحتاً موجود، قرآن کی کوئی آیت یا حدیث جس میں جہاز کا ذکر ہو، ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے۔ آج کے دور میں ایک آدمی دوسرے کو خون دیتا ہے، اب یہ خون دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا تذکرہ نصوص میں براہ راست موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی اعضاء کی پیوند کاری کرتا ہے، ایک دوسرے کو دیتا ہے، دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، مجلس الگ الگ ہے، موبائل پر، ٹیلی فون پر، لڑکا الگ مجلس میں ہے، لڑکی الگ میں ہے، گواہ الگ الگ مجلسوں میں، نکاح ہوگا نہیں ہوگا، اس مسئلے کا کیا حل ہوگا۔ اب یہ ایک جدید اور نیا مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں جیسے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، تو یہ ایسے جو بھی مسئلے ہوں انہیں کہتے ہیں مسائل غیر منصوص علیہا۔ اب نماز کے اندر 200 مسائل ہیں جن میں سے اکثر جو ہے فقہا نے اجتہاد کر کے ان کے حکم بیان کیے کہ اس صورت میں یہ لازم ہوگا، اس میں یہ لازم ہوگا۔ مثلا اب فاتحہ پڑھنا واجب ہے، رہ گئی سجدہ سہو ہے، لیکن تعوذ تسمیہ رہ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ اعوذ باللہ کو بعد میں پڑھا، بسم اللہ کو پہلے پڑھا تو کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح تسبیحات 3 کی جگہ 4 دفعہ پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟ اور اگر ایک آدمی نے التحیات کے اندر مکمل نہیں پڑھی، آدھے پڑھی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس طرح کی نماز میں لگ بھگ 200 مسائل، ان کا حل فقہاء کرام نے بیان کیا۔ تو اب تقلید ہوتی ہے ان آخری 2 قسموں میں، 2 میں نہیں ہوتی۔ پہلی میں نہیں ہوتی یعنی عقائد میں، نمبر 2 مسائل منصوص علیہا غیر متعارض فیہا، اس میں نہیں ہوتی، اور تیسری قسم میں تقلید ہوتی ہے مسائل منصوص علیہا اور متعارض فیہا، اور نمبر 4 مسائل غیر منصوص علیہا جو نص میں نہیں ہے تو اس میں تقلید ہوتی ہے کہ فقیہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے۔ اب تقلید کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کہتے ہیں جی تقلید نہ کرو، تو بھائی اس سے پوچھیں گے کہ مسئلہ تو نص میں آ گیا تعارض کے ساتھ، تو اب تعارض کو آپ کیسے حل کرو گے، کیسے ختم کرو گے؟ تو ایک صورت یہ ہے کہ آج کی کسی امام کی بات لو، اپنے استاذ کی بات لو، استاذ کے استاذ کی لو، تو اس سے بہتر نہیں ہے تم ایک تابعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے لو، ان فقہاء کرام کی رائے لو جو زمانہ نبوی کے قریب تھے، جن کے زہد و تقوی، اخلاص و للہیت پر ساری امت کا تواتر ہے، جن کے علم و فہم و فراست پر ایک خلق خدا گواہی دے رہی ہے۔ اب اس کی بات کو نہ لینا، خود سے اجتہاد کرنا، اس میں غلطیوں کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح کوئی کہتا ہے جی میں نہیں کرتا، تو بھئی وہ مسئلہ نص میں آیا ہی نہیں، آپ اس کا حل کیسے نکالو گے؟ وہ تو غیر منصوص علیہا ہے، دین نے تو قیامت تک باقی رہنا ہے، تو اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ اس مسئلے میں غور و فکر کیا جائے گا اور فقہاء کرام اس کی علت نکال کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اب جیسے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اب بخاری میں روایت ہے اگر مکھی گر جائے تو آپ نے فرمایا اسے دوبارہ ڈبو کے نکال دو، اس کے ایک پر میں زہر ہے تو دوسرے میں تریاق ہے۔ لیکن آج کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت اگر جگنو گر جائے، کھٹمل گر جائے، مچھر گر جائے، پسو گر جائے، دودھ میں گرا، چائے میں گرا، تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اب ان چیزوں کا تذکرہ نصوص میں مچھر کا تذکرہ یا جگنو کا نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو اب جواب کس طرح دیں گے؟ نص میں تو نہیں آیا، نص میں تو مکھی کا تذکرہ آیا۔ اب فقہا نے مسئلے کا حل بتا دیا، انہوں نے کہا مکھی میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، دم مسفوح، تو ہر وہ چیز جس میں دم مسفوح نہیں ہوگا اگر وہ گر جائے، اس کو کوئی نکال دے تو وہ چیز پاک رہے گی۔ تو مچھر میں بھی دم مسفوح نہیں ہے، پسو میں بھی نہیں ہے، تو اگر یہ چیزیں گر گئیں تو آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ ناپاک نہیں۔ اگر آپ نہیں کھاتے وہ آپ کی طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے، وہ آپ کی
طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے جب اس میں بہنے والا خون نہیں ہے تو وہ ناپاک نہیں۔ اسی طرح اب دیکھیں نص میں آیا کہ تم استنجا نہ کرو نا، ہڈی سے استنجا نہ کرو، اور وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے۔ اب کوئی ایسا بدبخت بھی آیا کہ جو روٹی سے استنجا کر رہا ہے، ڈب روٹی سے کر رہا ہے، اس کو منع کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے بدبخت یہ نہ کرو، یہ رزق ہے، اس سے منع ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ قرآن حدیث کی کوئی آیت پڑھ کر جس میں آیا ہو کہ اس سے استنجا نہ کرو۔ تو اب کوئی ایسی آیت ہے کہ جو آپ اس کو پیش کرو گے اس میں نہیں آیا؟ تو اب فقہا نے حل نکالا، انہوں نے کہا جب ہڈی جنات کی غذا ہے جس سے استنجا منع ہے، یہ عبارت النص سے روٹی ڈب روٹی اشرف المخلوقات انسان کی غذا ہے، تو دلالت النص سے کہ اس سے استنجا بطریق اولا منع ہے۔ سمجھ گئے؟ تو عبارت النص سے ہڈی کے بارے میں، دلالت النص سے روٹی کے بارے میں۔ اب دیکھیں کوئی بدبخت ماں باپ کو مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، مکہ مار رہا ہے، آپ منع کرتے ہو بھائی نہ کرو، نہ کرو ایسا۔ وہ کہتا ہے جی قرآن حدیث میں مارنا منع نہیں آیا، تھپڑ مارنے کا تذکرہ نہیں، قرآن نے تو کہا لا تقل لهما اف، اف نہ کہو۔ میں تو اف نہیں کہہ رہا، میں تو مار رہا ہوں، میں تو اف تو نہیں کہہ رہا۔ تو اب آپ اس کو کیسے منع کرو گے؟ تو آپ یہی کہو گے کہ اف عبارت النص ہے، جب یہ منع ہے تو دلالت النص کے اف کہنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو جب یہ جملہ جس سے انہیں تکلیف ہو یہ منع ہے، مارنا پیٹنا اس سے زیادہ تکلیف ہے، وہ تو بطریق اولا منع ہے، یہ ہے دلالت النص۔ تو فقہا نے اس طرح مسائل کا حل نکالا، امت کے لیے آسانی بنا دی۔ نص میں تذکرہ آتا ہے شراب حرام ہے۔ آج ایک آدمی افیون پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، آپ کہتے ہو جی حرام ہے۔ تو مولوی صاحب قرآن کی آیت پڑھو جس میں سگریٹ کا لفظ ہو، حدیث پڑھو جس میں چرس کا لفظ ہو، ہے کوئی؟ تو اب فقہا نے علت نکالی کہ جب شراب پینا حرام ہے، علت ہے نشہ، تو ہر وہ چیز جس میں ایسا نشہ ہوتا ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، وہ اپنی حالت پہ برقرار نہیں رہتا اور اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، تو ایسا نشہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب وہ حرام ہے، وہ علت ہے، یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ تو فقہا نے مسئلے کا حل نکالا۔ آج کے دور میں ایک آدمی کسی کو خون دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے حضرت یہ خون دینا ناجائز ہے، آپ کہتے ہو نہیں جائز ہے، آپ خون دے رہے ہو۔ اب وہ آپ سے کہتے ہیں جی نص پیش کرو۔ اب کوئی نص ہے جس میں یہ تذکرہ آیا ہو کہ خون دینا ایک آدمی کا دوسرے کو جائز ہے؟ کہیں نص موجود نہیں ہے۔ اب مسئلے کا حل کس سے نکالا گیا؟ علت، کہ ایک ماں بچے کو اپنا دودھ دیتی ہے اور بچے کی نشو و نما دودھ پر موقوف ہے، تو ماں کا بچے کو دودھ دینا جائز ہے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ تو دودھ بھی ایک بہنے والی چیز ہے، سیال ہے، اور وہ غذا سے بنتی ہے۔ تو جب ماں بچے کو دودھ دے سکتی ہے جو اس کے جسم کا حصہ اس کی غذا سے بن رہا ہے اس کی جان بچانے کے لیے، تو اسی غذا سے جو خون بن رہا ہے دوسرے انسان کی جان بچانے کے لیے خون دینا بھی جائز ہے۔ تو اب یہ مسئلے کا حل نکلا، اور یہ فقہا نے علت کے ذریعے سے نکالا۔ تو اگر یہ کہیں گے تقلید نہیں ہے، قیاس نہیں ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، تو قیامت تک جو مسائل آ رہے ہیں پھر ان کا حل کوئی نہیں نکال سکے گا۔ تو یہ حل فقہاء کرام نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے شریعت کے مسائل میں غور و فکر کر کے یہ سارا اصول فقہ کا فن مدون کیا اور درجات دیے کہ یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت، یہ مستحب، یہ مباح، یہ مکروہ، یہ غیر مکروہ، یہ حرام۔ اگر وہ نہ بتاتے تو ہر کام لازم ہوتا، جو کام بھی ہے وہ لازم ہو جاتا۔ فقہاء نے درجے بتا دیے، نہیں یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ تھوڑا اس سے کم ہے، واجب ہے۔ تو یہ سب درجات کس نے بتائے؟ فقہاء نے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہے تو اس سے کہو فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ جیسے تم بھی تسلیم کرتے ہو، ان 8 چیزوں کے نام قرآن حدیث میں بتاؤ اور ان کی تعریفیں بھی بتاؤ۔ تو نہ ان کے نام ہیں نہ ان کی تعریفیں ہیں، تو فقہاء نے بتائی ہیں۔ اکثر چیزوں کا تذکرہ اسی طرح ہوتا ہے کہ نصوص میں نہیں آیا، بعد کے لوگوں نے استدلال اور استنباط کے ذریعے اس کا حل نکالا۔ آپ دیکھو یہ جتنی سبزیاں آپ کھا رہے ہو ان کا تذکرہ قرآن حدیث میں صراحتاً ہے۔ اب کوئی بولے جی میں روایت پیش کرو جس میں گاجر کا لفظ آیا ہو، کھیرے کا لفظ ہو، لیمو کا لفظ ہو، اور جس میں کدو کا ہو، لوکی کا ہو، پیاز ہو، ٹماٹر ہو، آلو ہو۔
تو ایسی نصوص تو نہیں. یہ جتنی آپ دال کی جمی قسمیں جو یہاں کھا رہے ہو، یہ ماش کی دال ہے، چنے کی دال ہے، لوبیا کی دال ہے، اب یہ ساری قسمیں تو ان کا تذکرہ. تو بہرحال یہ اسی طرح ہوا کہ فقہاء کرام نے غور و فکر کر کے مسائل کا حل بتایا. تو بہرحال تقلید ضروری ہے اس آدمی کے لیے کہ جو غیر عالم ہو تو کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر اس پر وہ عمل کرے. بقیہ تفصیلاً آپ نے پڑھنا ہے. میں 2 کتابوں کے نام عرض کرتا ہوں. ابتدا میں آپ پڑھ لیں تقلید کی شرعی حیثیت. تقلید کی شرعی حیثیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی. دوسری کتاب جو بڑی عالمانہ اور محققانہ ہے وہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہے. الکلام المفید فی اثبات التقلید. الکلام المفید فی اثبات التقلید. بقیہ تقلید، رفع دین، آمین بالجہر اور دیگر مسائل میں سیر حاصل بحث کے لیے علمی اور عقلی طور پر تجلیات صفدر کو مطالعے میں رکھیں. تجلیات صفدر مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس سے آپ کو علمی طور پر کافی فائدہ ہوگا. بالبینات والزبر، بینات سے پہلے ہے ارسلناہم، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف جو انبیاء علیہ السلام، بالبینات دلیلوں کے ساتھ، بریکٹ میں معجزات، دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف نصیحت تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں وہ جو ان پر نازل کیا گیا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. دیکھیں یہاں فرمایا ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں معجزات دے کر بھیجا. بینات، معجزات. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیلیں یعنی معجزات عطا کیے. زبر، اور اللہ نے ان کو کتابیں عطا کی، صحیفے عطا کیے. اصل میں لفظ زبر جو ہے اس کا اطلاق تو ہوتا ہے لوہے کی تختیوں پر، جیسے آتونی زبر الحدید، تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لے کر آؤ. ذوالقرنین نے کہا تھا، لیکن یہاں مراد تختیاں ہیں کہ پہلے جو آسمانی کتابیں ہوتی وہ تختیوں پر الواح پہ لکھی جاتی تھیں. تو یہ کنایا ہے تختیاں، کتابیں، صحیفے ہم نے ہر پیغمبر کو دیے. اور ہم نے آپ کی طرف بھی نازل کیا الذکر، نصیحت یعنی قرآن. ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کیوں اترا؟ تو اشارہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. اللہ نے اس کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں. یہ رد ہے منکرین حدیث پر. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو ان پر رد ہے کہ نہیں، قرآن کریم کے لیے حضور کی وضاحت ضروری ہے. قرآن نے کہا آپ واضح کرو. اگر ہر آدمی قرآن خود سمجھ سکتا، نبی اور پیغمبر کی ضرورت نہ ہوتی، تو اللہ رب العزت کتاب کو کسی پہاڑ پہ نازل کر لیتا کہ وہاں سے جا کر اٹھا لو. لیکن اللہ نے پیغمبر پہ نازل کی، پیغمبر کی ذمہ داری لگائی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کرو. اس لیے قرآن کے سب سے پہلے مفسر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے قرآنی آیات کی تشریح اور توضیح کی. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ان کی طرف تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تخویف دنیاوی، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تدبیریں کی بری. کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تدبیریں کی بری. ان یخسف اللہ بہم الارض، ان سے پہلے من معذوف ہے، من ان یخسف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دھنسا دے انہیں زمین میں. اللہ دھنسا دے انہیں زمین میں. ان یخسف پر عنوان لکھیں عذاب کی اقسام اربعہ. عذاب کی اقسام اربعہ. نمبر 1، اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے. او یأتیہم العذاب. نمبر 2، یا اللہ تعالیٰ لے آئے ان پر عذاب اس طور پر کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو. نیچے لکھیں جیسے بدر میں، جیسے بدر میں.
औ याख़ुज़हुम, नंबर 3, औ याख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम, या वो पकड़ ले इनको चलने फिरने की हालत में। तक़ल्लुब चलने फिरने की हालत में इनको पकड़ ले। फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन, फिर नहीं है वो आजिज़ कर सकें, फिर नहीं है कि वो आजिज़ कर सकें ब्रैकेट में अल्लाह को, फिर वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। औ याख़ुज़हुम, नंबर 4, या अल्लाह इनको पकड़ ले अला तख़व्वुफ़िन, खौफ दिलाने के लिए। दूसरा तर्जुमा, या घटाने के साथ, पकड़ ले इनको खौफ दिलाने के साथ या घटाने के साथ। फ़इन्न रब्बकुम, हिकमत इम्हाल, हिकमत इम्हाल। फ़इन्न से पहले माज़ूफ़ लम यफ़अल, लेकिन वो अल्लाह इस तरह करता नहीं है। लम यफ़अल, वो करता नहीं है। क्यों? फ़इन्न रब्बकुम, यकीनन आपका रब बड़ा मेहरबान है और नहायत रहम करने वाला है। देखिए इन आयात में फ़रमाया कि आप इनको बता दो, क्या तुम लोग बेखौफ हो गए हो? जो तुम तदबीरें करते हो, बुरी बुरी चालें चलते हो, नुकसान पहुंचाना चाहते हो, इनकार करते हो कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ जाएगा। और अज़ाब की 4 किस्में हैं। पहली किस्म, ये तो अल्लाह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे। देखें इससे पहले भी अल्लाह ने बहुत से लोगों को ज़मीन में धंसाया, ख़ास तौर पे क़ारून को। अल्लाह ने क़ारून को उसके ख़ज़ानों के साथ ज़मीन में धंसा दिया। या नंबर 2, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अज़ाब लेकर आए कि तुम्हें उसका पता ही ना हो, जैसे बदर में हुआ। इनका वहम और गुमान भी नहीं था कि ये 313 हमारे 1000 के लश्कर को शिकस्त देंगे। हमारे पास तो हथियार भी हैं, साजो सामान भी है, दौलत पैसा भी है, लड़ने वाले भी हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको शिकस्त दे दी। या नंबर 3, अल्लाह ताला इनको पकड़ लेगा फ़ी तक़ल्लुबिहिम, इनके चलने फिरने की हालत में, चलते फिरते, बस ये नहीं होंगे आजिज़ करने वाले अल्लाह को। यानी चलते फिरते अल्लाह कोई अज़ाब ले आए, अचानक कोई बीमारी आ जाए, फालिज हो गया, और अचानक ये जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो गया, दीवाना हो गया, सख्त बुखार में मुब्तला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, तो अल्लाह चाहे तो चलते फिरते किसी बीमारी में पकड़ ले। नंबर 4, या अल्लाह ताला पकड़ ले अला तख़व्वुफ़िन, एक माना खौफ दिलाना। लफ्ज़ तख़व्वुफ़ के 2 माने। पहला माना है खौफ दिलाने के लिए अल्लाह पकड़ लेता है। ब्रैकेट में लिखें, जैसे मौत की सूरत में और दुश्मन के गलबे की सूरत में, मौत की सूरत में और दुश्मन के गलबे की सूरत में, और किसी कौम पर अज़ाब की सूरत में। अब यहाँ अल्लाह इनको डरा रहा है, कभी मौत के ज़रिए, देखो मौत आ रही है, तुम तौबा कर लो। या नंबर 2, दुश्मन का गलबा हो गया, अब इंसान मगलूब है, वो तौबा करे, रुजू करे। या किसी कौम वालों पर अज़ाब आया तो अब वो तौबा करे, जब इन पर आया गुनाहों की वजह से तो कहीं हम पर भी ना आ जाए। या दूसरा माना है तख़व्वुफ़ का माना होता है तनक़्क़ुस। तनक़्क़ुस कहते हैं घटाने को, या अल्लाह पकड़ता है घटाने के साथ, कम करने के साथ। ब्रैकेट में लिखें, जैसे क़हत साली, बीमारी और माल में कमी। अब ये घटाना है, अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पकड़ रहा है। क़हत साली आ रही है, बीमारियां रफ्ता रफ्ता आ रही हैं, माल आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है, तो ये अल्लाह पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? इसलिए कि बंदा तौबा कर दे। तो फरमाया, और चाहे तो अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ ले खौफ दिलाने के साथ या घटाने के साथ। लेकिन फ़इन्ना से पहले माज़ूफ़ लम यफ़अल, लेकिन अल्लाह तुम्हें इस तरह करता नहीं है। चाहे तो कर सकता है लेकिन करता नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपका रब मेहरबान है, मेहरबान है, मेहरबान है, फ़ौरन अज़ाब नहीं दे रहा। मेहरबान है, फ़ौरन अज़ाब नहीं दे रहा, वरना उसी टाइम पकड़ ले, जब गुनाह करो उसी टाइम सज़ा दे दे। लेकिन वो मेहरबान है, फ़ौरन अज़ाब नहीं देता। रहीम है, जो तौबा कर ले माफ़ कर देता है। रहीम है यानी जो तौबा कर दे उसे माफ़